शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला और दिलों के राज बेहतर जानने वाला है। वही खुदा है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। देखती आंखों सुनते कानों मसूद आसिफ का सलाम पहुँचे। आज का मेरा टॉपिक हज़रत उमर फारूक है। आज इसका मैं दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इससे पहले मैं इसका दूसरा हिस्सा पेश करूं, आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स भी दें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी ये काविश आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो हम आज का अपना टॉपिक का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदल व हुर्रियत का महर व मेंबर, मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम में आला मकाम हासिल है। आपके कारनामों से तारीख़ इस्लाम का चेहरा रोशन है। आपके द्रख्शां तारीख से 1400 साल जगमग नज़र आ रहे हैं। अदल व इंसाफ के बाब में हज़रत उमर का कोई सानी नहीं। उनके आला अतवार, शानदार किरदार और काबिल रशक उसवा हुस्ना से गैर मुस्लिम भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। हज़रत उमर की तायीद में 27 कुरानी आयात नाजिल हुई। आपकी शान में 40 से ज़ायद अहदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। आपकी साहबजादी हज़रत हफ्जा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और मुसलमानों की माँ होने का शर्फ हासिल है। खुद आप हज़रत उमर फारूक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और हज़रत अली की साहबजादी हज़रत उम्मे कलसूम के शौहर थे। हज़रत फारूक आज़म ने 63 साल की उम्र पाई। आपने 10 साल 6 माह 10 दिन तक 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। आप तबन सख्त गिर थे, लेकिन जब आप खलीफा बने तो आप जैसा नरम दिल कोई न था। हज़रत सैयदना उमर फारूक का मिसाली दौरे हुकूमत, इस्लाम का दामन और अहद मुस्तफ़वी जिन दरख्शां और अव्वल अज़म को किरदारों से आरास्ता है, उनमें खलीफा सानी हज़रत उमर बिन खत्ताब का नाम मरकज़ी हैसियत रखता है। फारूक आज़म का अदल व इंसाफ, रियाया परवरी, खुदा तरसी का नाम और तर्ज हुकूमत से दुनिया की हर कौम रेजा चीनी कर रही है। साफ लफ्ज़ों में इस्लामी मसावात का सूरज अहद फारूकी में 22 लाख मुरब्बा मील तक सकून तमानियत की रोशनी बांटता रहा। आज के अहद के जमहूरी अतराक, शोराई और सरमायादाराना हुकूमत के इस्तिलाहात, कवायद व ज़वाबित, तर्ज हाय ज़िंदगी और हर शोबे और हर सोसाइटी का मवाजना हज़रत उमर फारूक के दौर से करें तो आपको मालूम होगा कि मुहम्मदी शरीयत को चंद ही सालों में इंसानों की फलाह का सबसे आसान और सहल तरीन जरिया करार देने वाले इस खलीफा ने जो काम 1400 साल कबल किया था, सारे तरीके आजमाने के बाद भी रियाया परवरी के उन असूलों तक जदीद हुकूमतें नहीं पहुँच सकी। हज़रत उमर फारूक के इस्तिलाहात और कारनामों पर बड़े बड़े फ़लसफ़र और हुक्मरान सर धुन चुके हैं। दुनिया का कोई मुर्रिख और स्कॉलर हज़रत सैयदना उमर फारूक की इस्लाहात को नज़रअंदाज किए बगैर सस्ते इंसाफ के हामिल असूल रकम न कर सका। हज़रत सैयदना उमर फारूक का अदालती निज़ाम असर हाजिर की तरह का न था। इंतहाई आसान और सहल इंसाफ आपकी खसूसियात में है। यहाँ किसी किस्म की रिश्वत, सिफारिश, झूठी गवाही, जानिबदारी और बेईमानी का तस्वुर ही न था। खुद खलीफा वक्त भी अदालत के रूबरू पेश होकर जवाबदेह होने के पाबंद थे। 18 हिजरी में निशापुर अलजायर, 19 हिजरी में केसरिया, 20 हिजरी में मिस्र, 21 हिजरी में सिकंदरिया और नेहावंद,
پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے دنیا کے تمام مفتوح ممالک کا دورہ کیا، ہر شہر اور ہر علاقے میں کھلی کچہریاں لگائیں، موقع پر احکامات جاری کیے، حکمرانوں کے دروازوں پر دربان مقرر کرنے پر پابندی لگائی، ساری رات بازاروں اور گلیوں کے پہرے دیے، بھوکوں پیاسوں بے خانماؤں اور ضرورت مندوں کے لیے خود چل کر گئے، رعایا کے ہر طبقے کی ضرورت کی تکمیل کے لیے رات اور دن کا آرام چھوڑ دیا۔ قحط میں آپ نے گھی اور زیتون ترک کر دیا تھا، آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، لیکن آپ رعایا پروری اور غریبوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور اسلامی تاریخ کا درخشاں اور بے مثال دور ہے۔ اس دہر کی کہانیاں تمام مذہب میں ضرب المثل بن گئی ہیں۔ ایڈورڈ گوہن، روسو، ویدرک، برنارڈ شاہ، گاندھی، نہرو، عیسائی، یہودی اور کمیونسٹ سبھی حکمران آپ کے طرز زندگی، دستور مملکت پر آج تک سوچ و بچار میں مصروف رہے۔ عہد حاضر کا مسلمان دوسروں کے گھروں کے بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی مانگتا ہے۔ افسوس کہ اسے خلافت راشدہ کے چمکتے ہوئے سورج کی کرنیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ مملکت کے تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود اور جدید انکشاف میں دوسرے ممالک کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے غیر مسلم حکمرانوں کے طریقے پر چلنے کی بجائے خلفائے راشدین کے کو مشل راہ بنائیں۔ حضرت عمر فاروق کے کارناموں کو نئی نسل کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ ریڈیو ٹیلی ویژن پر ان کی خدمات کے ابلاغ کے لیے مستقبل شعبے قائم کیے جائیں۔ مسلمانوں کی متاع حیات صحابہ کرام کے کارناموں اور نابغہ روزگار خدمت ہیں۔ ہم انہی کے درخشاں اصولوں کو مشعل بنا کر ہر چیلنج کا جواب دے سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے خلاف تحریر و تقریر سے نکلنے والی ہر تنقید کا قابل تعریف جرم قرار دیا جائے۔ وہ قوم جو اپنے اسلاف کی زندگیوں کو مشعل راہ بناتی ہے، وہ جہاد اور اخلاق کی کسی میدان میں عظمت نہیں اٹھا سکتی۔ شہادت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال فتوحات سے اہل باطل گھبرا گئے تھے، چنانچہ ایک ایرانی ابو لولو فیروز مجوسی کے حملے سے یکم محرم 23 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ نے شہادت پائی اور آپ کی تدفین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں ہوئی۔ اس کا بھی ایک علیحدہ سے واقعہ ہے جو کسی وقت آپ کے گوشگوار کروں گا۔ فتح بیت المقدس کا واقعہ۔ حضرت عمر بن عاص نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو علماء نصاری نے کہا کہ تم لوگ بے فائدہ تکلیف اٹھاتے ہو، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ فاتح بیت المقدس کا حلیہ، اس کے علامات ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر تمہارے ایمان میں وہ سب باتیں موجود ہیں تو بغیر لڑائی کے ہم بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس واقعی خبر حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دی گئی اور آپ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ تاریخی عالم میں ہمیشہ زرعی حروف میں چمکتا رہے گا۔ حضرت عمر فاروق کا اس سفر میں جو اور چھوارے کی سوا کچھ نہ تھا۔ ایک اونٹ آپ کے پاس تھا جس پر آپ اور آپ کا غلام نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے۔ آپ کے کرتا میں پیبند لگے ہوئے تھے۔ مسلمان جب آپ کی پیشوائی استقبال کو آئے اور آپ کو اس حال میں دیکھا تو سب نے اصرار کیا کر کے آپ کو عمدہ لباس پہنایا اور ایک گھوڑے پر سوار کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد آپ نے فرمایا، میرے نفس پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ پھر وہی پیبند لگا ہوا کرتا پہن لیا اور گھوڑے سے اتر پڑے۔ رومیوں نے اس عرب عجم کے فرما روا اس روحانی بادشاہ کو، جس کے نام سے تمام عالم میں زلزلہ برپا ہوا تھا، دیکھا تو کہا کہ بے شک فاتح بیت المقدس یہی ہیں، اور دروازہ آپ کے لیے کھول دیا۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہا، بغیر خون بہے بیت المقدس کا دروازہ کھول دیا گیا۔
حضرت علی کی طرف سے حضرت عمر کی بیعت۔ حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک عہد کیا ہے، کیا تم اس پر رضامند ہوتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، اے خلیفہ رسول، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کے بغیر ہم کسی دوسرے شخص کے حق میں راضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ آپ کے سب اصحاب بشمول سیدنا علی نے بھی بیعت فرمائی۔ حضرت علی اور مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پس مسلمانوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کی، میں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کی بیعت کی۔ پس جب وہ جہاد کے لیے مجھے کہتے تو میں جہاد میں شریک ہوتا، جب وہ مجھے عطایا یا ہدایہ دیتے تو میں قبول کرتا۔ پس ابوبکر صدیق نے آخری وقت میں عمر کے حق میں اشارہ کیا اور اس معاملے میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ پس مسلمانوں نے عمر کی بیعت کی، میں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عمر کی بیعت کی۔ جب وہ غزوات میں مجھے طلب کرتے تو میں ان کا شریک کار ہوتا، اور عطیات و عنائم جب وہ مجھے عنایت کرتے تو میں ان کو قبول کرتا۔ علماء اہل سنت کی ان کتابوں اور ان حقائق سے شیعہ متفق نہ ہوں تو ان کی تسلی کے لیے شیخ ابی جعفر محمد بن الحسن توسی کا قول درج کیا جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، جس طرح تم نے ابوبکر کی بیعت کی اس طرح میں نے بھی ان سے بیعت کی، پھر جس طرح تم نے علماء اور مشائخ کے کہنے پر عمر کی بیعت کی، میں نے بھی اس طرح عمر کی بیعت کی اور بیعت کے حقوق کو میں نے پورا کیا۔ حتیٰ کہ جب عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عمر نے مجھے 6 آدمیوں کی سب کمیٹی میں ایک ممبر قرار دے کر شامل کیا اور میں نے شامل ہونا قبول کیا۔ شیعہ حضرات کی اس روایت کے پیش نظر یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا علی اور مرتضیٰ نے حضرت عمر کی بیعت کی تھی اور آپ کو امیر المومنین بدل و جان تسلیم کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ شیعہ نے انہیں تقیہ کی سیاہ چادر اوڑھ کر اپنے ہی پیشوا کی تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ اسلام میں سیدنا عمر فاروق کا مقام۔ حضرت عمر فاروق 40ویں نمبر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ آپ کی بہادری اور ناموری پہلے سے عرب میں مسلم تھی، لیکن جب آپ اسلام کی خلت سے آراستہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام مسلمان خوشی سے نڈھال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان کو حق جاری کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا دل آئینہ شفاف کی مانند روشن تھا۔ آپ کے افکار و خیالات میں حقیقت کا عکس تھا، اور اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے قرآن کی 27 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق عہد نبوی میں ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مدنی زندگی میں آپ کی رفاقت میں حضرت عمر نے 27 جنگوں میں شرکت فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری عقیدت اور محبت کی وجہ سے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں 2 سال تک آپ نے بطور مشیر اور خصوصی وزیر کے کام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وفات کے وقت رائے عامہ اور اسلام کی تعمیر و ترقی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو خلیفہ نامزد کیا تو آپ اس پر پورے اترے، اور خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ نے 10 سال 6 ماہ 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل پر عدل و انصاف کا می برسایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور حکومت، خلفائے راشدین۔ حضرت عمر فاروق کا دور سادہ نفسی، عاجزی اور فروتنی کا زندہ جاوید نمونہ تھا۔ آپ کا سیکریٹریٹ مسجد نبوی تھا، یہیں سے کیسر و کسرا کے زیر و زبر
کرنے اور دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے فیصلے صادر ہوتے تھے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے منصب خلافت سنبھالا، جس کمال قوت اور حسن سیاست سے آپ نے خلافت کی مسند کو رونق بخشی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اہم فتوحات میں 14 ہجری میں دمشق، بصرہ، بلبک کے علاقے فتح کیے۔ اسی سال آپ نے پوری امت کو تراویح کی نماز پر جمع کیا۔ 15 ہجری میں شرق، اردن، یرموک اور قادسیہ کے عظیم الشان مارکے ہوئے۔ اسی سال آپ نے کوفہ شہر کی بنیاد ڈالی۔ 16 ہجری میں احواز، مدائن اور ایران کے کئی علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اسی سال عراق اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ 16 ہجری اواخر میں تقریت انطاکیہ، حلب کے فتوحات کے بعد بغیر جنگ کے بیت المقدس قبضے میں آیا۔ اسی سال حضرت علی مرتضیٰ کے مشورے سے سن ہجری کا آغاز کیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یا وفات کی بجائے مسلمانوں کی فتوحات اور وسعت کا باعث بننے والے واقع ہجرت سے اسلام کے نئے سال کا آغاز کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ محرم حرام سے آپ نے اسلامی سال کا آغاز کیا۔ اسی ماہ کی یکم کو شہید ہو کر نئے سال کا آغاز ہی قربانی اور جذبے سے کیا۔ 17 ہجری میں ملک حجاز میں قحط پڑا۔ آپ نے حضرت عباس سے درخواست کی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ہم تمام لوگوں کے بزرگ ہیں، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت عباس نے دعا مانگی، اے اللہ، سفید ریش انسان تیرے دروازے پر حاضر ہے، اس کی قرابت کی وجہ سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے حاصل ہے، اس کے وسیلے سے بارش نصیب کر۔ دفعتاً جبل صلا کی پشت سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سیدنا علی کی طرف سے سیدنا فاروق اعظم کا ادب و احترام، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ اس کے بعد آپ کو ہمیشہ یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب ہوتے تھے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو کسی طرح کی بھی بدگمانی پھیلانے کا موقع نہ ملے۔ ادب و احترام کے اس کیفیت کو شاعر نجم بلاغہ ابن ابی الحدید کی زبانی سنیے۔ حضرت علی حضرت عمر کو اس وقت سے جب وہ خلیفہ ہوئے ان کی کنیت سے مخاطب نہیں کرتے تھے، بلکہ یا امیر المومنین کہہ کر خطاب کرتے تھے، اور یہ بات اسی طرح کتب حدیث اور کتب سیر و تاریخ میں بیان ہوئی ہے۔ دوستانہ ذمہ داری، ادب و احترام کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت علی نے سیدنا عمر فاروق کی ہمیشہ بھلائی چاہی۔ آپ کی دنیوی اور آخروی زندگی کو بہتر اور اچھی دیکھنے کے لیے آرزومند رہتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف حضرت امام ابو خیفہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت حضرت علی نے ازراہ ترغیب و تلقین حضرت عمر سے کہا کہ اگر آپ اپنے سابق خلیفہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو اپنی قمیض کو پیوند لگائیے اور جوتے و موزے کو پیوند لگائیے، دینوی امیدیں کم کر دیجیے اور سیر ہو کر نہ کھائیے۔ یہ ایک دوستانہ احساس تھا۔ آپ اس عمر کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اپنے دوستوں کی آخرت کو بہتر اور عمدہ بنانے کے لیے جو تجاویز ہوں وہ پیش کر دی جائیں۔ اگر دوستوں کی بھلائی نہ چاہے تو گویا اس نے حق دوستی ہی ادا نہ کیا۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا۔ تاریخ یعقوبی کا مصنف احمد بن ابی یعقوب بن جعفر الکاتب العباسی بھی اس قسم کا ایک واقعہ لکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں اگر آپ محفوظ کر لیں اور ان پر عمل درآمد کریں تو یہ آپ کے لیے دیگر اشیاء سے کفایت کریں گی اور چیزوں کی حاجت نہ رہے گی، اور اگر آپ ان کو ترک کر دیں گے تو ان کے سوا آپ کو کوئی چیز منافع یا نفع نہ دے گی۔ اس وقت عمر خطاب نے فرمایا، بیان کیجئے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ ایک تو قریب و بعید سب لوگوں پر اللہ کی حدود کے قوانین جاری کیجئے، دوسرا یہ کہ کتاب اللہ کے موافق رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں یکساں حکم لگائیے،
تیسرا یہ کہ سیاہ و سفید ہر قسم کے آدمیوں میں حق و انصاف کے ساتھ تقسیم کیجیے۔ یہ کلام سننے کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ آپ نے مختصر کلام کیا مگر ابلاغ تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ کی مابین بے پناہ محبت تھی اور ایک دوسرے کی آخرت کو اچھی دیکھنے کے خواہش مند رہتے تھے، ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ ان کے درمیان وہ بات ہوئی جو شیعہ مجتہدوں نے ان کے پیشوا خمینی نے پھیلا رکھی ہے تو بتلائیے ایسے کلامات مرتضی کہاں ہوتے؟ نصیب کرنا اور بھلائی چاہنا اس امر کا شاہد ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے گہرے محب تھے۔ بے تکلفانہ روابط دوستی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کندھا ملا کر چلیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھیں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں اور غمی میں شریک ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت سیدنا علی کے بے تکلفانہ روابط کی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مرتبہ قیس بن سعد بن عبادہ حصول علم و اخلاق کے لیے مدینہ منورہ پہنچے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ چادر میں ملبوس ہے، سر پر زلفیں ہیں، دوستوں کی طرح عمر کے کندھا مبارک پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگر شیعہ کی اس روایت سے کہ وہ ایک دوسرے کے پکے دشمن اور ان کے درمیان گہری عداوت تھی، معاذ اللہ، اس سے اتفاق کر لیا جائے تو بتلائیے کیا یہ محبانہ ادائیں ہوتی؟ ان اداؤں کا امر واضح کرینہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گہرے دوست۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔